बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सूरह मरियम का इख्तिताम किया था और सूरह मरियम की आखिरी आयात, उनका मफ़हूम, उसकी तशरीह हमने जानने की कोशिश की थी। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अमानत साहब बताइएगा आज हम किस सूरत पे बात करेंगे और उसका बैकग्राउंड क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम सूरत ताहा का आगाज़ कर रहे हैं। सूरत ताहा को तर्जुमा और तफसीर के साथ बयान करने से पहले दो प्रोग्राम्स हम सिर्फ़ इस पर करना चाहेंगे कि हम आपको ये समझा सकें कि सूरत ताहा का ज़माना नुज़ूल क्या है और इसका शान नुज़ूल क्या है, और दूसरे प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे कि सूरत ताहा में किन मज़ामीन को बयान किया गया है। इसलिए कि सूरत ताहा को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन आज हम सूरत ताहा का जो ज़माना नुज़ूल है ख़ास तौर पर हम इस पर बात करना चाहेंगे और इस हवाले से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी ज़िक्र होगा। सूरत ताहा सूरत मरियम ही के ज़माने में नाजिल हुई है और सूरत मरियम का नुज़ूल कम अज़ कम ये 5 नबी से पहले का है, यानी हिजरत हबशा से पहले सूरत मरियम नाजिल होती है। इसलिए कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाह हबशा के सामने सूरत मरियम से ही तिलावत की थी, जिससे शाह हबशा बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। तो लिहाजा ये वही अरसा है कि जिसमें सूरत मरियम नाजिल हुई, तो साथ ही इसके बाद मालूम ये होता है कि सूरत ताहा भी नाजिल हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़माना रिसालत को और ज़माना बेसत को हम देखते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि पहला ज़माना जो तकरीबन 3 साल पर मबनी था, ये वो अरसा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और दावत दी थी। और फिर उसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो आपने फिर लोगों को अपनी नबूवत और रिसालत के बारे में बताया और आगाह किया, यानी आपने ऐलान नबूवत फरमाया। ये ज़माना 2 साल पर मुहित है, तो इस तरह ये 3 साल का अरसा बन जाता है, यानी 5 साल। पहला दौर 3 साल, दूसरा दौर 2 साल, ये कुल 5 साल का अरसा बन जाता है। और इसी अरसे में ही फिर हिजरत हबशा भी होती है। तीसरा दौर जो शुरू होता है वो 5 नबी से लेकर 10 नबी तक या 11 नबी तक है। और फिर चौथा दौर जो शुरू होता है वो 10 नबी से लेकर 13 नबी तक, यानी हिजरत मदीना तक। ये 4 अदवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के और आपके हयात मुबारका के नबूवत और रिसालत के हवाले से मक्का में बनते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में हमें ये बताया जाता है, तारीख़ की कुतुब में भी मौजूद है, सीरत निगारों ने, तबक़ात इब्न साद और इस तरह की दीगर किताबों ने, इब्न हिशाम ने बयान किया है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ग़ालिबन 7 नबवी से पहले, यानी यही अरसा बनता है कि आपने इस्लाम कबूल किया था। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा ही ईमान अफरोज़ है और बड़ा तवज्जो तलब है कि सैयदना फ़ारूक आज़म अपने घर से निकले थे इस इरादे से कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें, यानी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो रास्ते में किसी सहाबी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ए उमर, आप जो इस इरादे और नीयत से जा रहे हो, पहले अपने घर की तो ख़बर ले लो, इसलिए कि तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गुस्से में आप अपनी बहन के घर आते और बहन को भी पीटते हैं और अपने बहनोई को भी पीटते हैं, दोनों को ज़ख्मी कर देते हैं। आखिर बहन के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं कि उमर,
اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بے شک تم ہماری جان لے لو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا اثر کیا۔ حضرت خباب بن ارت یہ صحابی تھے کہ جو تبلیغ فرما رہے تھے، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو، بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو یہ چھپ گئے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار پیٹ لیا اور بہن نے کہہ دیا کہ اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، بے شک عمر ہمیں جان سے مار دو، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جملے پر پھر ٹھہر گئے۔ خباب بن ارت بھی، آپ بھی آ گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے تقاضا کیا کہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ مجھے آپ دیجئے، میں بھی اس کی تلاوت کروں۔ بہن نے کہا نہیں، آپ پہلے جا کر غسل کریں، نہا کر آئیں، پاک صاف ہو کر آئیں، تو پھر ہم آپ کو وہ قرآن کا صحیفہ اور قرآن کے اوراق آپ کو دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، آئے تو آپ کے سامنے جو قرآن رکھا گیا اس میں یہی صورت تھی، صورت طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ چند آیات سیدنا فاروق اعظم نے تلاوت کیے تو اس کا اثر آپ کے دل پر اتنا ہوا کہ آپ نے کہا کہ مجھے ابھی رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت نے اس موقع پر کہا کہ اے عمر فاروق تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا کی تھی، دو افراد کے لیے دعا کی تھی۔ ایک دعا کی تھی ابو الحکم، یعنی ابو الحکم بن ہشام، یعنی جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کے لیے، اور دوسرے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو، ایمان کو عزت عطا فرما، یا تو ابو الحکم بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو آپ کے حق میں قبول کر لیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم چلے، خباب بن ارت بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں وہاں پر بسیرا کیا ہوا تھا، اور جب سیدنا فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھا تو دروازے پر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو صحابہ میں ایک لحاظ سے پریشانی سی پھیل گئی، وہ پریشان ہو گئے کہ سیدنا فاروق اعظم معلوم نہیں کس نیت سے آ رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ نے اس موقع پر کہا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کسی اور نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر فرمایا عمر اب تو اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ میں اسلام کی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا جو نزول ہے وہ 7 ہجری سے پہلے کا ہے، اور سورۃ مریم کا جو نزول ہے وہ 5 نبوی سے پہلے کا، یعنی 7 نبوی اور 5 نبوی۔ تو 7 نبوی سے پہلے کا سورۃ طٰہٰ کا نزول ہے، کیونکہ 7 نبوی تک سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 5 نبوی کے زمانے کا یہی عرصہ بنتا ہے کہ جب سورۃ مریم نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن سیدنا فاروق اعظم اپنے ایمان لانے کے اس واقعے سے پہلے کا بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا تو اس کے بعد میں اسلام لانے کے متعلق سوچنا میں نے شروع کر دیا تھا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ خود آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ تلاوت کر رہے تھے، ایسی تلاوت تھی کہ جو میرے دل پر اثر ڈال رہی تھی، اور میں بڑا اس وقت متاثر ہو رہا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا، یعنی قرآن مجید سے تلاوت کر رہے تھے تو فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے۔ پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں آئے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ نہیں، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا تو قرآن مجید میں رسول اللہ فوراً اسی آیت کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے
کہ جس میں میرے اس سوال کا جواب ہوتا تھا، اور پھر آخر میں مجھے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کلام کسی نہ کاہن کا ہے نہ کسی شاعر کا ہے، اسے کسی نے نہیں گھڑا، یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جو اس کائنات کی خالق ہے، اس کائنات کی مالک ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم ایمان لائے بعد میں اس واقعے کے بعد، لیکن یہ جو پہلا واقعہ ہوا یہاں سے سیدنا فاروق اعظم یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کی بارش آپ کے دل پر برسنا شروع ہوئی تھی۔ آپ نے سوچنا اسلام کے حوالے سے شروع کر دیا تھا، اگرچہ خفیہ طور پر تھا یا دلی طور پر قلبی طور پر تھا، لیکن آپ کے دل میں اسلام کی ایک جگہ بن چکی تھی۔ یہ کیفیت انسانوں پر ہوتی ہے، یعنی انسان ایک ہی وقت میں کچھ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اندر جنگ جاری ہوتی ہے، کشمکش جاری ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر حق کو، سچ کو پا لیتا ہے، یعنی پھر اس کے جو نتائج فکر ہوتے ہیں وہ اس کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک جگہ پر، ایک نقطے پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ بھی اسی طریقے سے پھر اسلام کی طرف راغب ہوئی، اور پھر آپ نے آخر کار اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ سورہ طٰہٰ الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا، آیات تو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، آج اس کے سبب نزول پہ یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بات ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، واقعی بڑا دلسوز واقعہ ہے۔ اچھا، اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے اندر ابھی ابتدائی اسلام ہے نا، مطلب وہی ٹائم پیریڈ ہے، مکہ کی زندگی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس میں دو لوگوں کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ جیسے آپ نے عرض فرمایا کہ ایک صحابی نے جو ہے نا بیان کیا تھا حضرت عمر فاروق کے سامنے کہ کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تمہارے لیے دعا کی تھی، اب دو لوگوں کے بارے میں ہی دعا کیوں کی ہے؟ اور بھی بڑے جو ہے نا زعماء ہوں گے، بڑے بڑے سردار ہوں گے، لیکن ان دو کے بارے میں اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کرنے کی کیا ریزن تھی؟ اچھا، ایک تو دونوں افراد عرب میں ایک اثر رسوخ اپنا رکھتے تھے۔ اثر رسوخ کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقیل ذہین لوگ تھے، فطین لوگ تھے، دانا تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو سیاست، حکومت، نظم، اس میں ان کی ایک مداخلت تھی، ایک کردار تھا ان لوگوں کا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جسے رسول اللہ نے ابو جہل کہا وہ اصل میں ابو الحکم اس کو پہلے کہا جاتا تھا، یعنی حکم کا مطلب یہ کہ وہ اپنے معاشرے میں لوگوں میں بیٹھ کر فیصلے لوگوں کے کرتا تھا، اس کو دانا خیال کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ بھئی ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ابو الحکم سے مراد یعنی حکم والا، فیصلہ کرنے والا، دانائی والا، فراست والا، حکمت والا، یہ اس کے لیے الفاظ استعمال تھے۔ اب اسی سے ہی دونوں باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ایک دانائی بھی معلوم ہو جاتی ہے، دوسرے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کنٹرول بھی تھا معاشرے پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی کچھ اسی طرح کی شخصیت تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو پھر کیا صورتحال بنی۔ آپ آ گئے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو لاوارث کرنا ہے، تو آئے وہ مسلمانوں کو روک کر دکھائے عبادت سے اور نماز پڑھنے سے یا اللہ کی عبادت سے، اور کعبۃ اللہ کے پاس آ کر طواف کرنے سے کوئی منع کر کے دکھائے، تو کوئی بھی سامنے نہیں آ سکا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی بہادری تھی اور یہ آپ کی جرت تھی۔ تو یہ اصل بات پیش نظر تھی، اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ تھی بھی ایسی کہ مزید ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو اسلام قبول کریں۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے تھا۔ بہت سے لوگ آپ کی رغبت ترغیب دلانے پر وہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں آئے تھے۔ وہ بزنس مین بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، یہ وجہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کا بھی اپنا قبیلے میں، اپنے خاندان میں ایک مقام تھا۔ پھر رسول اللہ کی صحبت، آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش میں آپ کی زندگی گزری۔ تو دیکھیے، دین اللہ کا ہے،
لیکن واضح بات ہے کہ اس کو پھیلانے کا جو ذریعہ بننا ہے، اس کی اشاعت کا ذریعہ بننا ہے، وہ تو لوگوں نے ہی بننا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی اور آپ کا جو اضطراب ہوتا تھا، وہ ہم سورۃ طٰہٰ میں دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو وہ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دکھنے میں تو ایک فرد ہے لیکن در حقیقت اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں، جڑا ہوا ہے بالکل۔ اگر وہ شخص ایمان لے آئے جس کا سر رسوخ ہے تو اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے لیے دعا کرنا یا ابوالحکم کے لیے دعا کرنا، پھر سیدنا فاروق اعظم کے حق میں قبول ہونا دعا کا، آپ اس کے اثرات اور اس کے نتائج دیکھیں کہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں بالکل تو پھر کیا دنیا میں انقلاب آتا ہے اور کس طریقے سے آپ ریاست کو لے کر، حکومت کو لے کر چلتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت اہم آپ نے بات کی۔ اچھا، اسی سے متعلق جو آپ نے بات کی ہے کہ جو دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں حرم کے اندر، تو جو میں سوچتا اس کے مطابق ہی آگے سے وہ جواب ملتا، وہ آیات پڑھی جاتی۔ ہم بھی اگر اپنی لائف کو دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سٹریس میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ پھنسا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ بڑا کشمکش میں ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تلاوت سنتے ہیں کبھی آتے جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ والی آیت تو واقعی ہی میرے اس معاملے سے لنک کر رہی ہے اور خاص طور پہ میرے لیے شاید یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہے قرآن پاک کا یہ جو اعجاز ہے، آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ اصل وہ انسان کی فطرت کو خطاب کرتا ہے قرآن، جی، انسان کی جو ضرورت ہے، جو انسان کی احتیاج ہے، اس کو خطاب کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو کریوسٹی ہے، جستجو ہے، اس کو خطاب کرتا ہے۔ جو انسان کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور جس وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو جس وجہ سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی اب قرآن مجید نازل ہوا تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب وہ ایک کتاب ہے، امریکن سکولر ہیں، اسٹرگلنگ ٹو دا سرنڈر، جیفری لینگ کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اپنے اسلام لانے کا جو واقعہ بیان کرتا ہے اس کو آپ پڑھیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میں رات کو سوالات جوڑ کر رکھتا تھا، لکھ لیتا تھا، اور پھر صبح میں قرآن اٹھا کر پڑھتا تھا۔ تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے سوالات کو کوئی جاننے والا ہے جو ان کے جوابات کو ترتیب کے ساتھ قرآن میں لکھ دیتا ہے۔ خوبصورت۔ تو وہ بات اصل ہوتی ہے، اور وہ پھر آخر میں یہ جملہ لکھتا ہے جیفری لینگ کہ میں قرآن کے ساتھ پھر مکالمہ کرتا رہا، مناظرہ کرتا رہا، آخر کار میں ہار گیا۔ قرآن نے مجھے کارنر لگا دیا، کنارے پہ اور کونے میں لگا دیا قرآن پاک نے، یعنی میں لاجواب ہو گیا کہ پھر میرا کوئی سوال نہیں تھا، کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا کہ جس کا جواب مجھے قرآن سے نہ ملا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی مجھے جاننے والا ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے یا لکھی ہے۔ وہ اپنے انداز میں بات کہتے ہیں کہ لکھی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری فطرت کو، میرے باطن کو، میرے ذہن کو، میری سوچ کو، میرے تقاضوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ جس نے اس کتاب کو لکھا، اور میں جو چیز سوچتا چلا جاتا ہوں مجھے وہی اس کا جواب قرآن مجید سے ملتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، حضرت خباب بن ارت آپ نے جو ہے نا وہ بیان کیا کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو۔ اچھا، یہاں سے پھر تبلیغ اور دعوت دین اور ان چیزوں کا بھی ایک وہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک دو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا اس سے متعلق۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایمان ہے وہ ایک انسان کا وہ فرد واحد کا ایک ذاتی معاملہ ہے یا دوسرے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ایمان لانے پہ یا اسلام قبول کرنے پہ جو ہے نا ابھاریں، اور یا آپ کہیں کہ ان کو آمادہ کریں یا ان کو زبردستی کریں؟ ایمان لانا تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ایمان کی کس حالت پر اور کس مقام پر ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان جو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو، اسلام کو، دین کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ یعنی جسے قرآن نے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا کہا، یا سورۃ النحل میں یوم نبعث من کل امۃ شہید کے الفاظ جو قرآن پاک میں ہے
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ ٹھیک۔ اب جو پہنچانے کا طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ فقط زبان کافی ہے، آپ زبان سے پہنچاتے رہیں، آپ کا عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر آپ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہماری ذمہ داری تو ہے، لیکن دوسرے کو مجبور کرنا، دوسرے پر امپوز کرنا، یہ حکمت سے بھی خالی بات ہے اور حکمت کے بھی خلاف ہے کہ دوسرا آپ جس انداز سے دین کو پیش کر رہے ہیں وہ اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے، اب یہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا ایمان نہیں لاتا۔ جب وہ ایمان لے آیا تو اب ایمان ہے اس کا ذاتی معاملہ، لیکن جب ہم مذہب کی یا اسلام کی پریکٹیکیلٹی کی بات کرتے ہیں، پریکٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط ذات سے متعلق ہوتی ہیں، ایک فرد سے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق پھر معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف اور نقصان اور ضرر کا خطرہ ہے تو واضح بات ہے کہ وہاں پر صرف آپ پھر ذاتی آپ کا عمل نہیں رہتا، ذاتی فعل نہیں رہتا، وہاں پر اب دوسرے کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ تو وہاں پر پھر جو اسلام کی تعلیمات ہیں، احکام ہیں، وہ پھر وہاں پر اپلائی ہوتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، باقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے حضرت خباب کے اس واقعے سے کہ وہ دعوت دین دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس سے متعلق ہم نے دین کی دعوت دینا ایک فریضہ کے طور پہ، ذمہ داری کے طور پہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذمہ داری کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ذمہ داری کو آپ نے اس طرف توجہ تو دلائی ہے کہ کس طریقے سے اس کو نبھانا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے اپنی تعلیم کے معاملات کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے اپنے ملازمت کے معاملات کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ والا جو پورشن ہے دعوت دین والا، اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنی زیادہ کوشش کاوش اس پہ لگاتے ہیں، اور اس سے پھر کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی باہر رہے ہیں، آپ ضرور اس پہ بات کیجیے گا کہ ہمارے ہاں جو آج کل دعوت دین کا طریقہ کار ہے، خاص طور پہ پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، وہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، کتنا کارآمد ہے، کتنا کارآمد نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی بعید میں کہہ لیجئے جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے سے بھی تبلیغ کی ہے۔ ٹھیک، یعنی مسلمان عرب تاجر آئے ہیں، اور ابن بطوطہ کو اگر آپ اس پر پڑھیں یا دیگر ہمارے جو سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، مسلم ٹورسٹ آپ کہہ لیجئے، انہوں نے 25 سال 30 سال یہی سیر و تفریح انہوں نے کی ہے، سیاحت کی ہے۔ آپ دیکھیں گے انڈونیشیا میں مثال کے طور پر اسلام پہنچا ہے، یا سری لنکا کہہ لیجئے، یا آپ اس کے علاوہ یورپ کہہ لیجئے، جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا ہے، وہ جو عرب تاجر تھے ان کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک پہنچا۔ صحیح۔ اب انہوں نے وہاں پر کیا تبلیغ کی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ تجارت میں تو وہ 2 نمبری کر رہے ہوں، لیکن ان لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ آؤ چلو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے چلو ہم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو واضح بات ہے کہ لوگ ان کی تجارت سے، ان کے کاروبار سے متاثر ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے وہ کام کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کس مذہب سے ہیں، کس دین سے آپ کا تعلق ہے، پھر بتایا جاتا ہم مسلمان ہیں۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ ان کی عبادات، ان کی تجارت، ان کی عملی زندگی، اس میں بالکل کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر وہ اسلام بھی قبول کرتے تھے، پھر وہ اپنی بیٹیوں کو رشتے بہنوں کو بھی دیا کرتے تھے، تو وہاں پر سے مسلمان یہاں پر پھر آباد ہونا شروع ہو گئی ان علاقوں میں۔ تو اصل جو چیز ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی خاص کوئی طریقہ ہے تبلیغ کا کہ آپ ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیتے ہیں یا آپ خاص طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، آپ اپنے پیشے کے ساتھ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی آپ جب کسی کو جا کر دین کی طرف بلاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا پیشہ، اس میں آپ کی زندگی دین کے مطابق ہوتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آپ اس چیز کو فرق کر لیتے ہیں نا، میں نے معذرت سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں چونکہ میرا تعلق بھی
مذہبی خاندان ایک پس منظر سے ہے، میرا مذہبی پس منظر ہے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑی تحریک، بڑی تنظیم، بڑے ادارے، جماعت چلا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے حقوق بڑے پامال ہو رہے ہوتے ہیں اس تحریک کی وجہ سے۔ یعنی جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے، جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، جو ان کے محتاط ہیں، ان سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں نا، جن کی زندگی آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اب وہ ایک بڑے سکیل پر کام کر رہے ہیں، دین کا، انقلاب کا، تحریک کا، اور بڑا مطلب کہ فاؤنڈیشن کا اور بڑا ویلفیئر کا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں جن کی گزر اوقات ہی ان پر ہوتی ہے، جو ڈیپینڈ ان پر کر رہے ہوتے ہیں بہت سے مسائل میں، وہ بیچارے بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تبلیغ کا انداز اور دعوت کا ہے، تو یہ تو خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے نا۔ خدا تو آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو لوگ ہیں ان کا حق آپ پر لازم ہے۔ خدا نے مجھ سے میری بیوی کا پوچھنا ہے، میرے بچوں کا پوچھنا ہے، میرے والدین کا پوچھنا ہے، پھر میرے ہمسایوں کا پوچھنا ہے، میرے ادارے میں رہنے والوں کا پوچھنا ہے، مجھ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا مجھ سے خدا نے، جن کی ذمہ داری خدا نے میرے سپرد کر رکھی ہے۔ صحیح۔ اس سے بڑھ کر اگر ہاں میں آگے بڑھتا ہوں تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آگے کام کرنا چاہیے مجھے، لیکن بشرطے کہ جو میرے ذمہ داریاں ہیں میں ان کو بہتر طریقے سے ادا کروں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے تبلیغ کو، دعوت کو، ہم نے ان کاموں کو بھی ایک پیشہ نما ایک صورت ہم نے دے دی، ایک شعبہ ہم نے بنا دیا، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ کام اس وقت ہوگا جب یہ کام ہمارا پورا ہو جائے۔ تو یہ جو ایک ڈائیکاٹومی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تضاد پایا جاتا ہے، تو اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے تو مسلمانوں پر آپ دیکھیے کہ اس کے کوئی اثرات ہمیں اپنے معاشروں پر نظر نہیں آتے۔ صحیح مولانا صاحب، یہاں پہ مختصر میں ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسی طریقے سے بزنس مین ہیں، وہ اپنے اس کاروبار کو، اس ملازمت کو بند کر کے تو خاص تبلیغ کا ایک جو ہے نا وہ گیٹ اپ اپنا کے تو جاتے ہیں۔ جیسے استاد ہے وہ 2 ماہ کی 3 ماہ کی چھٹی لے لے گا اور اس کے بعد وہ پھر تبلیغ پہ چلا جائے گا۔ ڈاکٹر ہیں وہ اپنے پیشے سے چھٹی لے لیں گے اور چلے جائیں گے۔ دکان بند پڑی ہوئی ہے، لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں اب کسی اور دکان پہ جا کے ہم سودا سلف خریدیں، لیکن وہ تبلیغ پہ جا رہے ہیں اور لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے قابل قبول ہے؟ یہ دیکھیے، اب اس میں ایک گنجائش یہ بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ سال بھر ڈیوٹی کرتا ہے، اب اس کو آفیشیلی بھی چھٹیاں مل جاتی ہیں، ٹھیک، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا کچھ وقت اس کام کے لیے لگا دوں اور تبلیغ اور دعوت کا کام کروں، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، کچھ وقت اپنی فیملی کو بھی میں دے دوں۔ تو وہ اس طریقے سے اگر چلتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے نماز میں جا کر میں پڑھوں گا، مسجد میں جا کر پڑھوں گا، وہ تڑپ رہا ہے مریض، اس کو بیچارے کو ضرورت ہے کہ جلدی آپ اس کا علاج کریں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں ابھی فی الحال کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، میں جا رہا ہوں۔ یہ رویہ نامناسب رویہ ہے۔ نماز کا وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتا ہے، آپ مریض کا علاج کریں، پھر اس کے بعد آپ تسلی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رویہ نامناسب ہے۔ لیکن جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کاروباری آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری فیملی کا معاملہ بھی اچھا چل رہا ہے، تو مجھے کوئی اس طرح کی دقت اور پریشانی نہیں ہے، تو میں کچھ وقت دعوت و تبلیغ کے لیے بھی میں لگا سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، کچھ وقت اس خاص طور پر اس کام کے لیے وقف کر سکتا ہوں، تو وہ ضرور کرے، لیکن وہ ترجیحات والا معاملہ ضرور پیش نظر رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے بچے رل جاتے ہیں، بیویاں جو ان سی ہیں وہ بے سہارا ہو جاتی ہیں، گھر کے معاملات بڑے الجھ جاتے ہیں، تنگ دستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنے اس مشن پر لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلال صاحب، آپ بھی بریک میں چاہ رہے تھے کہ کوئی سوال امانت صاحب کے سامنے رکھنا پلیز۔ جی سر، میں نے آپ کی جو ابھی گفتگو سنی ہے اس سے ایک سوال ذہن میں آیا ہے، اور میں نے اکثر اپنے دوستوں کو بھی اس پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ امید ہے آپ کے اس جواب سے ان کو کافی رہنمائی بھی ملے گی۔
سوال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے تاریخ کو پڑھتے ہیں یا ہمیں مختلف اسکالرس کی باتیں سننے سے جس طرح سے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرے ممالک ویسٹ میں خاص طور پہ ذہن اس طرف جاتا ہے، ان ممالک میں تبلیغ اس طرح سے کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کی، یعنی اسلام کی دعوت دیں کہ وہ اسلام قبول کریں، ورنہ پھر وہ ہمارے غلام بن کر رہے ہیں۔ وہ جو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے وہ بھی ذہن میں نہیں رہتا، خاص طور پہ اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آپ وضاحت کیجئے کہ یعنی ہمارے اوپر کس حد تک لازم ہے کہ ہم تبلیغ کریں، نہ کریں، کیسے کریں؟ یعنی یا تو وہ پھر اسلام کو وہ کر لیں یا پھر وہ ذمہ والا جو کانسیپٹ تھا ہاں وہ ایک ذہن میں بات لوگوں کی آتی ہے۔ دیکھیے وہ جو ذمی کا معاملہ ہے یا جو صورتحال اس وقت تھی، سب سے پہلے تو ہمیں وہ سمجھنی چاہیے کہ عرب کا معاشرہ، اسلام کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اس وقت دنیا کے حالات، یہ سب کچھ آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یعنی خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت بادشاہی نظام تھا اور بادشاہی خدا تھا، بادشاہی سب کچھ تھا۔ لوگ ان کے غلام ہوا کرتے تھے اپنے بادشاہوں کے، ان کو سجدہ بھی کرتے تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کو سب کچھ مانتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے بنیادی طور پر اس تصور کو رد کیا۔ یعنی مکہ کے معاشرے کو بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر شرک تھا، اس کو بھی قرآن پاک نے ظلم عظیم کہا شرک کو، اور انما المشرکون نجس کہا کہ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، یہاں تک نفرت پیدا کر دی۔ اب اس کے بعد جب مکہ سے، مدینہ سے، عرب سے اسلام نکلتا ہے تو پھر دیگر ریاستوں کا حال آپ دیکھیں، وہاں پر جو صورتحال تھی۔ تو اسلام کا جو اصل تھا مقصد وہ تو یہ تھا کہ اللہ ہی کی حکمرانی، یعنی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، انسان کا عبد نہیں ہو سکتا، اس کی پرستش نہیں کرے گا، پرستش اور عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اس تصور کو دنیا میں اور اس عقیدے کو لے کر اسلام آیا اور اس پر کام کیا، اور انسانیت کو جو ذہنی غلامی تھی، نظریاتی غلامی تھی اور جسمانی غلامی تھی، اسلام نے اس سے لوگوں کو آزاد کرایا۔ یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے۔ باقی جو ذمی کا تصور ہے، جو جزیہ لگایا جاتا تھا، وہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ ایک ریاست میں رہ رہے ہیں، آپ اس ریاست کے مذہب پر نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو اپنی جان، اپنا مال، عزت، آبرو، اس کی ضمانت اور گارنٹی اس کو ریاست دیتی ہے، آپ کو مہیا کرتی ہے، لیکن اس کے عوض میں، بدلے میں آپ نے تھوڑی سی اماؤنٹ، اگر آپ اس وقت کی اماؤنٹ دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جتنا زیادہ تحفظ اس کو دیا جا رہا تھا، تو وہ اس لحاظ سے اور اس وقت کے مطابق اور اس سیاسی اور پولیٹیکل سسٹم کا جو بندوبست اس وقت کیا گیا تو اس میں یہ صورت بنائی گئی تھی جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ باقی آج کی نیشن سٹیٹ میں اگر آپ ہیں تو یہ کوئی، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ اسلام کے خلاف ہے، یا ضرور آپ نے اسی نظام ہی کو نافذ کرنا ہے کہ جس میں ذمی ہو، جس میں جزیہ ہو اور جس میں یہ سارا کچھ ہو، تو اس کا کوئی نہیں۔ جب ایک اقوام عالم بیٹھ کر ایک نظام کو تشکیل دیتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں جی غلامی کا بھی خاتمہ ہو گیا، جیسے میگنا کارٹا میں کیا گیا، اور اب جو بھی حکومت بنے گی وہ لوگوں کے ووٹ سے بنے گی، لوگوں کے رائے سے بنے گی، تو انسان اگر تجربے سے، تاریخ سے سبق سیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو الٹیمیٹ وہی تعلیم ہوتی ہے، جہاں وہ درست طریقے سے پہنچتا ہے وہی جو اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا جو باتیں ہماری طرف سے یہ کی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جذباتی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ہمارا ماضی رہا غلبے کا، فتوحات کا، دنیا پہ ہم نے حکمرانی کی، تو ہم اسی سوچ کے ساتھ ہی اب بھی دنیا کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ میرے ذہن میں تھا، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ تھوڑا سا لیا جاتا تھا، تھوڑے سے پیسے لیے جاتے تھے اور پھر اس کے بدلے میں اس کو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا، تو یہ تحفظ کس چیز سے فراہم کیا جاتا تھا؟ یعنی تحفظ ریاست میں رہنے والا جو شخص ہے اس کی جان، مال، یعنی کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمی ہے، ریاست جس کا ذمہ اٹھاتی ہے، مسلم حکومت اٹھاتی ہے، فرمایا کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا کل قیامت کے دن میں اس ذمی کی طرف سے کھڑا ہوں گا، اس کے حق میں، اور اپنے مسلمان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو مطلب یہ کہ اس کی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی یہ مسیحی ہے، یہودی ہے، یہ ہندو ہے، تو اس کا کیا حق ہے، یہ زمین اس کی نہیں ہماری ہے،
ہم اس پر قبضہ کریں گے. کوئی مسلمان اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو جائے, جی کوئی کہے کہ جی یہ ان کی کیا عزت ہوتی ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کی کوئی آبرو نہیں ہے, کوئی کہے جی ان کا کیا مال ہو گیا, ان کی کیا دکان ہو گئی, یہ سارا کچھ ہمارا ہے, تو یہ پھر اجتماعی جو نظم قائم کیا جاتا ہے وہ ان کو ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی ان کے جان مال, عزت, آبرو, کاروبار, تجارت اور پراپرٹی پر کوئی بھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ون گاڈ, ایک خدا کو یعنی بتایا اور لوگوں کو ایک خدا کی تبلیغ فرمائی. تو آج بھی ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ایک خدا کو نہیں مانتے, مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. تو کیا پھر ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے ان کو تبلیغ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ ایک خدا کو مانیں؟ دیکھیے تبلیغ تو کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آپ کو اپنے مذہب کی کریں, آپ ان کو اپنے مذہب کی کریں, لیکن آپ خاص اس زمانے میں جائیں نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, آپ کی ذات موجود ہے, اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہیں, وہ جو اتمام حجت کا ایک قرآن نے تصور دیا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہ ذمہ داری ہے رسول اللہ کی اور جماعت صحابہ کی, رسول اللہ کی جماعت کی, تو یہ تو ان کا حق بن جاتا ہے, ان کا فریضہ بن جاتا ہے. آپ اور میرے لیے آپ دوسروں تک اللہ کے دین کو ضرور پہنچاتے رہیں, اور ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے, وہ آپ کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں آپ کو بھی آگاہ کرتے رہیں. جیسے یہاں پر اگر مسیح رہتے ہیں, اگر وہ آپ کو کوئی بتاتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں تو وہ ضرور وہ بھی آپ کو بتائیں. اسی طرح آپ کو بھی آزادی ہے, آپ بھی اپنی تبلیغ کریں, اپنے مذہب کے بارے میں آپ ان کو دعوت دیں. یعنی یہ انٹائرلی میرے خیال میں پھر ایک ریاستی معاملہ ہے, یہ اس کا کوئی کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ یہ یعنی ذمی ہونا, جب بھی ذمی کی بات آتی ہے تو ہم اس کو خاص مذہبی کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نہیں, یہ جو ایک سختی والا ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے, جس طرح سے یہ لوگ بات کرتے ہیں, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی. اب بے شک ریفرنس یا پھر سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ معلوم ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا کہ اگر کسی نے بچوں کو یتیم کروانا ہے اور یہ باتیں, تو یہ وہ جو سختی والا وہ ایلیمنٹ ملتا ہے, خوف والا, اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یعنی ایک طرف اسلام امن کا درس دیتا ہے, دوسری طرف اس طرح کی باتیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے کب یہ بات فرمائی, آپ اس کا پس منظر دیکھیں نا. آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. یہ 7 ہجری کی بات ہم کر رہے ہیں, یعنی گویا کہ یہ تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے 5 سے لے کر 10 تک, جس میں شیب ابی طالب کا واقعہ بھی ہوتا ہے, جس میں معاشی مقاطعہ بھی ہوتا ہے, حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہوتا ہے, وفات ہوتی ہے. یہ وہ وقت آپ پر گزرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب ان اوقات میں کہ جب مسلمان بالکل بے سہارا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ فرما رہے ہیں, دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر سیدنا فاروق اعظم ایمان لاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی نے ایسا کیا تو اب آ جائے, پھر مقابلہ کریں, میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ آپ نے اس وقت فرمایا. اچھا, پھر جب خلافت کا زمانہ آتا ہے جی, آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو وہاں پر اصطلاحات قائم کی تھی, ریفارمز آپ لائے تھے, اب انہی میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہی سیدنا فاروق اعظم نے دیا. مثال کے طور پر ایک نابینا یہودی شخص تھا, یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والا بوڑھا شخص, تو وہ بیچارہ ایسے پھر رہا تھا. تو آپ نے کہا یہ کون ہے, یہ ایسے کیوں؟ کہا کہ جی یہودی ہے, اب بیچارہ بوڑھا نابینا ہو گیا تو اب اس کا کوئی وارث نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کی جوانی کو تو تم نے استعمال کر لیا, تم لوگوں نے مزدوری کروا کر, اب بڑھاپے میں تم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا. آپ نے پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا. وظیفہ مقرر کرنا, روزینہ مہیا کرنا, یہ سیدنا فاروق اعظم نے شروع کیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب تک ایک بات کا پس منظر نہیں دیکھیں گے تو پھر اعتراض جو مرضی آپ اٹھا لیں. بالکل صحیح ہے. آج ہمارے سوالات کے لیے میرا خیال ہے وقت کم ہے. جی آپ ایک سوال مزید رکھ سکتے ہیں. جی میں یہی پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بھی آپ نے خلافت کی بات کی, تو آج کل جمہوریت کو پسند کیا جاتا ہے. جمہوریت اور خلافت, اس ٹائم کی جو خلافت ہے اور اب کی جو جمہوریت ہے, کس طرح سے اپلیکیبل ہے, اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وہاں پر جو ایک نظام وجود میں آتا ہے, آپ دیکھیے کہ وہ قبائلی جو وہاں پر نظام تھا, نظم و نسق تھا, وہاں پر ایک بندوبست تھا, وہ قبائلی تھا. اور قبائلی نظام میں رہتے ہوئے ہی مسلمانوں نے ڈیلیور کیا, خلفاء نے دیا. اس میں عدل و انصاف تھا, اس میں معاملات میں مساوات تھی, ایکویلٹی تھی, اور اس طرح قانون کا نفاذ تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا.
رایا کا خیال کیا جاتا تھا، عوام کا خیال کیا جاتا تھا، ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا تھا، جو اس معاشرت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کو مہیا کی جاتی تھی۔ یہ در حقیقت اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ نے لوگ تیار کیے تھے، افراد تیار کیے تھے کہ جنہوں نے پھر ڈیلیور کیا ایک جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیل کریکٹر جو ان سا ہے وہ اپنا پیش، ایگزیمپلری کریکٹر جو ان سا ہے وہ اپنا پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ اصل یہی بات ہے۔ اگر آپ جمہوریت کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی در حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگوں کا اقتدار ہوتا ہے، یعنی لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو، لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے، ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہیں وہ اپنا نمائندہ منتخب کریں، وہ اس کو منتخب کر کے پھر اسمبلی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، وہ معاشرتی ہیں، وہ سماجی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ مذہبی ہیں، جس حوالے سے بھی ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کی بحث میں جانے کے بجائے کہ خلافت کیا ہے تو جمہوریت کیا ہے، اگر آپ ان کے مقاصد کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو نظام کوئی بھی ہو وہ اپنے مقاصد کے تحت لوگوں کی فیور میں ہونا چاہیے، لوگوں کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے، تو وہی اسلامی نظام ہی ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ والمؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کو بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بھائی ہمیں کہتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بربادی سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، اور اس کے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے غائب ہونے میں وہ موجود نہیں ہے یا وہ بے خبری میں ہے تو اس کو اس کے نقصان سے، وہ جان مال عزت آبرو کے نقصان سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو ہم اگر اچھے مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ بنیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔